बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रुया अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अन फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल समिअतु फ़ातिमता अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया बि रसूलुल्लाह फ़ी बअज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़ा फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ु बिल्लाहि या अबताह मिनज़-ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिल-किस्साइल यमानी फ़अतीनी बिही फ़अतैतुहु बिल-किस्साइल यमानी फ़अतैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलाअलउ कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फमा कानत इल्ला सवातन व इज़ा बिवलदिल हसन क़द अक़बल फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक तहतल किसाई फ़अक़बल अल-हसन नहवल किसाई फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहु या रसूलल्लाह अतअज़नु लि अन अदख़ुल मअक तहतल किसाई क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या साहिब हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहु तहतल किसाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि। फमा कानत इल्ला सवातन व इज़ा बिवलदिल हुसैन क़द अक़बल फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या वलदी व या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल लि या उम्मा इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दक व अख़ाक तहतल किसाई फ़दनी अल-हुसैन नहवल किसाई फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु अस्सलामु अलैका मन इख्तारहुल्लाह अतअज़नु लि अन अदख़ुल मअकुम तहतल किसाई फ़क़ाल व अलैका अस्सलाम या वलदी व या शाफ़ी उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल मअहुमा तहतल किसाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़अक़बल इंद ज़ालिक अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैका अस्सलाम या अबल हसन या अमीरल मुमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदक राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मा वलदक तहतल किसाई फ़अक़बल अली नहवल किसाई फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतअज़नु लि अन अकून मअकुम तहतल किसाई क़ाल लहु व अलैका अस्सलाम या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिब लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल अलियुन तहतल किसाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सुम्मा अतैतु नहवल किसाई फ़क़ुल्तु अस्सलामु अलैका बताहु या रसूलल्लाह अतअज़नु लि अन अकून मअकुम तहतल किसाई क़ाल व अलैका अस्सलाम या बिन्ती व या अबज़ाती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाई अख़ज़ बि रसूलुल्लाह
بطرفي كسي وما بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلما لمن سالمهم وعدوا لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مرحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال له من جبريل يا رب من تحت الكساء. فقال عز وجل مع أهل بيت النبوة ومع جند رسالة فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا رب يتأذن لي أن أبتدئ الأرض ليكون معهم سادسا. فقال له نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخلصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدر ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزم لي رسول الله. فقال رسول الله وعليه السلام يا أمين الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رسال البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجم ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر الله من الإله تفرقوا. فقال عليه السلام وجزاه الله فوزنا فاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجم ما ذكر أخبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا محبينا وفيه مهموم الله وفرج الله همه ولا مهموم الله وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال عليه السلام جمع الله يفرجنا وصيدنا كذلك شيعتنا فاضوا وصيدوا في الدنيا والآخرة ولبيك الله. محمد وآل محمد صلوات. مثل जिंदगी में जो
معنویت ہے، ذکر شبیر کی بدولت ہے، سن رہا ہے حسین کی آواز، سن رہا ہے حسین کی آواز، جس کی جتنی حد سماعت ہے، جس کی جتنی حد سماعت ہے۔ چار مصرے اور آپ کی سماعت۔ علم کا نور عین کہتے ہیں، صبر کی زیب و زین کہتے ہیں، ہر اجالا یہ دے رہا ہے صدا، ہر اجالا یہ دے رہا ہے صدا، روشنی کو حسین کہتے ہیں، روشنی کو حسین کہتے ہیں، فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا، فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا، لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، آؤ مجلس میں عزادارو، آؤ مجلس میں عزادارو، فاطمہ انتظار کرتی ہیں۔ بر محمد والے صلوات۔ آشنائی کی بات کرتے ہو، آشنائی کی بات کرتے ہو، جگ ہسائی کی بات کرتے ہو، مدح کر کے علی کے دشمن کی، مدح کر کے علی کے دشمن کی، پارسائی کی بات کرتے ہو، پارسائی کی بات کرتے
کرتے ہو، جو دل میں نعت علی کا چراغ جلتا ہے، جو دل میں نعت علی کا چراغ جلتا ہے، نفس نفس میں شجاعت کا نور ڈھلتا ہے، ملا ہے جس کو وقار حیات مولا سے، وہ سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے چلتا ہے، وہ سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے چلتا ہے۔ بال دیگر سلوات۔ یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، بدلا ہے کربلا میں تقاضا انقلاب، بدلا ہے کربلا میں تقاضا انقلاب، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے، نیزے پہ اب جو سر ہے وہی سر بلند ہے، کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تبصرہ کرے، کیا ان کی ہمتوں پہ کوئی تبصرہ کرے، بچہ بھی جن کے گھر کا شہادت پسند ہے، بچہ بھی جن کے گھر کا شہادت پسند ہے، ایوان انبساط میں جنت نہ کر تلاش، ایوان انبساط میں
جنت نہ کر تلاش، یہ تو غم حسین کے آنسو میں بند ہے، یہ تو غم حسین کے آنسو میں بند ہے۔ دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال، دیکھے جہاں حسین کی آغوش کا کمال، ہے تیر پست گردن اصغر بلند ہے، تیر اصغر، تیر پست گردن اصغر بلند ہے۔ آخری دو مصرے۔ اب اس سے بڑھ کے رنگے مساوات کیا ملے، اب اس سے بڑھ کے رنگے مساوات کیا ملے، فرش ادا پہ پست نہ کوئی بلند ہے، فرش ادا پہ پست نہ کوئی بلند ہے، یہ دل پہ منحصر ہے، مبارک تمہیں ہنسی، یہ دل پہ منحصر ہے، مبارک تمہیں ہنسی، مجھ کو غم حسین میں رونا پسند ہے، یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے، سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی جو کرے سلام بس شہد نالب کی
جناب میں تو بروز حشر عجب نہیں جو رواں ہو شہ کی رکاب میں جو نہال تازہ ہو باغ میں نہیں کاٹتے اس باغبان یہ ستم ہے اکبر نوجوان ہوئے قتل عین شباب میں جو کرے سلام نعرہ صلوات صلی اللہ محمد خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین ہی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین ہی کے لیے کرم کی بھیک نہ مانگوں گا زندگی کے لیے یہ زیب دیتا تھا کہنا حسین ہی کے لیے حسین خانہ زہرا میں آپ کیا آئے حسین خانہ زہرا میں آپ کیا چراغ مل گیا کعبے کو روشنی کے لیے چراغ مل گیا کعبے کو روشنی کے لیے خدا نے ڈوبتے سورج کو کر دیا واپس خدا نے
نظام دہر بدلنا پڑا علی کے لیے نظام دہر بدلنا پڑا علی کے لیے حسین کرتے ہیں سیراب بھر کے لشکر کو حسین کرتے ہیں سیراب بھر کے لشکر کو کلیجہ چاہیے دشمن کی دوستی کے لیے کلیجہ چاہیے دشمن کی دوستی کے لیے جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے ہیں حسین جوان بیٹے کی میت اٹھا رہے خدا یہ وقت نہ لائے کبھی کسی کے لیے خدا یہ وقت نہ لائے کبھی کسی کے لیے دیتا تھا کہنا سورہ فاتحہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی اللہ اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین
دی صدا لاشے پسر آن کے لے جا بانو جھگ گیا برچی سے اکبر کا کلے جا دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا اب کوئی دم میں تیرا رش کے امر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے آئے بانو تیرا گھر لوٹنے کی تیاری شاہ کے کاندھے پدے کالے اکبر کو ہاتھ پھیلا کے یہ چلائے کہ ہے میرے کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک راست آیا نہ میرے بچے کو 18واں ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرورے سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا جب بھی سانس آتی ہے پا ہر دم ہے دم باز کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو
ارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الابتہی التہام سید البہی السراج المضی الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ عبد المبید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزاداران امام مظلوم، ہماری گفتگو جو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں رفعت اسلام اور مقام محمد، بات یہ ہے کہ یہ موضوع بہت وسیع، بہت دقیق، اور ہم نے ارادہ یہ کیا تھا، بلکہ کیا ہے ابھی بھی انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہم جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ایک تو آپ کی توجہات کی ہے، اور دوسرے کیونکہ سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو مرتب کرنے میں جو مواد جمع کیا وہ الحمدللہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اب بہت زیادہ مواد میں سے ہمیں کم کر کے پڑھنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے اس دفعہ آپ لوگوں سے ہم معذرت خواہ ہیں ہم آپ سے کہ جو ہمارا طریقہ خطابت تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن اس تبدیلی میں جو بھی آپ کو زحمت ہے وہ تو اپنی جگہ اتنی شاید نہ ہو، لیکن آپ کو مواد انشاءاللہ زیادہ ملے گا، تو اس لحاظ سے ہم تھوڑا سا آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ اچھا، تو اب صورت یہ تھی کہ کل جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں ہمیں سلسلہ ملانا تھا ان تمام آیات سے کہ جو ہم نے ابتدا میں پڑھی تھیں، کیونکہ ہم نے اس میں کوشش یہ کی کہ پہلے 7-8 آیتیں پہلے رکھیں، پھر اس کے بعد ان کے سلسلوں کو ملانے میں جو گفتگو ہم عشرہ محرم میں کریں گے اس میں کم سے کم 30-35 آیات ہیں۔ اب قرآن کی 35-40 آیات کو اس طرح سے لے کے چلنا کہ مواد جو ہے وہ اس میں آ جائے، تو وہ بس آپ لوگوں کا ذوق دیکھ کے ہم نے شروع کر دیا ہے۔ تو بہرحال اب کل پہلے ہم نے جو سلسلہ آپ کے سامنے رکھا وہ آیات رکھیں کہ جن میں پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے صاحبان ایمان سے، اور اس کے بعد ان کے ایمان کو ناکافی سمجھتے ہوئے مزید ایمان کی بات کر رہا ہے، وہ آیتیں سب آپ کے سامنے رکھیں۔
اچھا، پھر ایمان کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو چیز ملنے والی ہے وہ نور ہے، اس کے بارے میں آیتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد صورت یہ تھی کہ ان آیات میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ نور کے ساتھ ظلمت کا ذکر، حیات کے ساتھ موت کا ذکر، اور ایمان کے ساتھ کفر کا ذکر، یہ سب چیزیں جمع ہوتی ہوئی جا رہی ہیں۔ تو اب اس کی تفسیر کے لیے ہم نے 3 دعوے آپ کے سامنے رکھے تھے ان آیات کی تفسیر میں جو پہلے ہم پڑھ چکے۔ اب ان دعووں کو پورا کرنے کے بعد ہمارے پاس جو صورت آئے گی وہ آج سے ہم شروع کریں گے۔ اب آج ان آیات کی ہم تفسیر نہیں بیان کریں گے، لیکن آج کی گفتگو میں کل کے اعادے کے بعد جہاں سے ہم آج کی گفتگو شروع کریں گے اس میں پھر 4 آیتیں آئیں گی، 2 آیتیں سورہ نور کی اور 2 آیتیں سورہ احزاب کی۔ تو اب ان 4 آیتوں کی تفسیر آج نہیں ہوگی، صرف ایک آیت کی آدھی تفسیر بجائیں گے ہم، باقی پھر انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو آپ لوگوں کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس طریقے گفتگو کو آپ بہت ہی توجہ سے سن رہے ہیں۔ تو پہلا ہمارا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ مقام خاتمیت، دیکھیے ایک چیز اور ہے جس کو ہم نے اس میں شامل نہیں کیا ورنہ گفتگو بہت پھیل جاتی، وہ یہ ہے کہ نبوت کا کمال اور نبوت کا خاتمہ، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی نبوت ختم وہیں ہوگی جہاں کمال ہوگا، کمال سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جو نبی خاتم ہوگا وہی نبی کامل ہوگا۔ اب کیونکہ سرکار رسالت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقام خاتمیت پر ہیں، لہذا آپ کی نبوت جو ہے وہ بھی نبوت کا کمال ہے۔ اب ہم نے پہلی بات جو آپ کو بتائی وہ یہ بتائی کہ جب نبوت کامل ہو گئی تو خود نبوت اپنے وجود میں معجزہ بن گئی، اب باہر سے معجزے کی ضرورت نہیں رہی۔ ایک بات یہ پوری تفصیل سے ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسری بات ہم نے یہ کی کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات سب سے زیادہ دکھائے۔ تو اب وجہ کیا ہے کہ نبوت کے دعوے کو حقانیت کے لیے دلیل معجزہ نہیں چاہیے، لیکن عالم اسلام کے مومنین کو ایمان اور یقین میں مسلسل ارتقاء کے لیے مسلسل معجزات چاہیے۔ دوسری بات ہم نے یہ بیان کیا آپ سے۔ اچھا، اب دونوں چیزوں کے لیے ہمیں آیات قرآنی پیش کرنا تھا، جس میں پہلی صورت کہ جہاں ہم نے یہ کہا کہ سرکار رسالت کا وجود جو ہے وہ خود معجزہ ہے، اس کے اوپر ہم نے پہلے مشاہدات بیان کیے، تاریخ بیان کی، اور اس کے بعد ہم نے قرآن کی آیت بیان کی۔ وہ قرآن کی آیت آپ کے ذہن میں ہے، کل ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا، سورہ نساء کی آیت 174، آج ہم سنا دیں گے دوبارہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک چیز ہم نے یہ کہی کہ ایک حدیث بیان کی کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تا قیامت حسین کے ذریعے صاحب آیات پہچانا جاؤں گا، یعنی میری پہچان یہ ہوگی کہ میں صاحب آیات ہوں۔ آیات کے معنی ہم نے آپ کو بتایا تھا معجزات، کہ پیغمبر اسلام صاحب آیات ہے تا قیامت، اور ذریعہ ہیں امام حسین۔ دوسری چیز ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ پیش کی تھی حدیث ثقلین، جس میں یہ جملہ تھا کہ دیکھو تم فانظروا کیف تحفظون فیہما،
کہ میں دیکھوں کہ تم مجھ کو ان دونوں کے درمیان کیسے باقی رکھتے ہو، کیسے محفوظ رکھتے ہو۔ تو جب ان دو چیزوں کے درمیان رسول محفوظ ہیں تو معجزات رسول کا یہ مرکز ہو گئے، یہیں سے معجزات رسول ظاہر ہو گئے۔ یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں، ہم صرف آپ کو یاد دلا رہے ہیں، یہیں سے ظاہر ہوں گے۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ معجزات اس مرکز سے ظاہر ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت سے ظاہر ہوں گے، لیکن وہ معجزات ہوں گے پیغمبر اسلام کے، پیغمبر اسلام کے معجزات اس تسلسل سے ظاہر ہوں گے۔ یہ بات بھی ہم نے بیان کر دی تھی، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کا ہمیں قرآنی ثبوت چاہیے، تو وہ کل ہم نہیں بیان کر پائے تھے۔ آج ہم تھوڑا سا اعادہ کرتے ہیں، اور اس میں پھر ہم انشاءاللہ صورت یہ کریں گے کہ جلدی جلدی وہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے، اور اس کے بعد جو ہماری آج کی آیتیں ہیں ہم ان کے اوپر آئیں گے، اور انشاءاللہ ان کی تفسیر پوری آج نہیں ہو پائے گی، لیکن صورت یہ ہوگی کہ کسی حد تک ہم اس کو آغاز کر دیں گے، تفسیر کا آغاز کر دیں گے، اور کل کوشش کریں گے کہ وہ تفسیر ان چاروں آیتوں کے ختم ہو جائے، اور پرسوں پھر ہمارے پاس کچھ اور انتہائی اہم آیتیں ہیں، جس کے لیے ہمیں یعنی پرسوں کا مطلب یہ ہوگا کہ 7ویں محرم، اب 7ویں 8ویں محرم کو ان کی تفسیر ہم پیش کریں گے۔ 9ویں محرم تک ظاہر ہے کہ نہیں ہو پائے گا، جتنا بھی ہو سکے گا وہ ہو جائے گا۔ تو جو چیز ہم نے چھیڑی ہے وہ 9 محرم تک پوری تو نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ مواد آپ کو دیں۔ سر بات پڑھنے کی تو دیکھیے، رفعت اسلام اور مقام محمد کے عنوان سے آج ہم 5ویں تقریر میں آپ سے خطاب کر رہے ہیں۔ کل کی تقریر میں ہم نے کہا تھا کہ ہماری گفتگو میں 2 دعوے پیش کیے گئے، دونوں کا قرآن اور حدیث سے تصدیق کرنا ہمارا ذمہ تھا۔ پہلا دعویٰ ختم مرتبت، یہ سب ہم نے اب آپ کو اس وقت بیان کر دیا۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیے، کل ہم نے جو پہلا دعویٰ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ سرکار رسالت جو ہیں وہ اپنی ذات میں دلیل و برہان ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے سورہ نساء کی آیت بیان کی تھی کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں، اے تمام لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان نازل ہو گیا۔ برہان یعنی دلیل، روشن دلیل، تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل نازل ہو گئی۔ اب یہاں صاحبان ایمان سے خطاب نہیں کیا، یہاں ایمان الناس کہہ کے خطاب کیا، گفتگو کو بہت زیادہ پھیلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار رسالت کی نبوت جو ہے اس کے بارے میں دعویٰ پروردگار عالم کیا ہے کہ یا ایھا النبی وما، سورہ سبا کیا تھا، وما ارسلناک الا شاہدا ومبشرا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس شاہدا ومبشرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام انسانوں میں، کافۃ للناس، کافۃ للناس کا مطلب جتنے بھی انسان ہیں کسی زمانے کے لیے، لیکن بعثت سے لے کے قیامت تک کے انسان جو ہیں وہ خاص طور سے کیونکہ مکلف ہیں آپ پر ایمان لانے کے، اس لیے وہ اس میں شامل ہو گئے۔ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو بچتا ہو کہ اس کے اوپر ایمان لانا سرکار رسالت پر واجب نہ ہو، یا اس کے اور سرکار رسالت کے درمیان ایک رشتہ نبوت نہ ہو۔ تو جب سب کے درمیان آپ کا رشتہ نبوت ہے تو پھر برہان سب کے لیے ہے، جنہوں نے مانا ان کے لیے، جنہوں نے نہیں مانا ان کے لیے۔ تو اس لیے یہاں پر کہا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور تمہاری طرف ایک روشن نور نازل کیا گیا۔ برہان بھی نازل کی گئی اور روشن نور بھی نازل کیا گیا۔ اب ہماری گفتگو جو تھی ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ سرکار رسالت کا وجود برہان ہے،
دلیل ہے، تو یہ تو قرآن سے آ گیا۔ اب ایک بات اس میں اور آگے بڑھ گئی کہ صرف برہان نے نازل کیا بلکہ روشن نور بھی نازل کیا۔ تو اب دلیل جو ہے، دلیل کو سمجھنے کے لیے، دلیل کی معرفت کے لیے نور فہم چاہیے، یعنی سمجھنے کا نور چاہیے، تو وہ بھی اللہ نے نازل کر دیا۔ یہاں پر نور سے مراد، تفصیل میں جائے بغیر، نور سے مراد جو روایات میں ہے، برہان سے مراد سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور نور سے مراد امامت، یعنی رسول کو بھیجا تو ان کی معرفت کے لیے امامت بھی گئی۔ یہ یہاں پر مطلب تھا، یہ ہم نے بیان کر دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہم نے گفتگو کی تھی، یہ سورہ سبا کی وما ارسلناک الا کافۃ للناس ہم بیان کر چکے۔ اب اس کے بعد جو چیز ہمیں آپ کے سامنے ثابت کرنا تھی وہ یہ تھی کہ سرکار رسالت فرما رہے ہیں کہ میں حسین کے ذریعے تا قیامت صاحب آیات پہچانا جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم نے یہ بتا دیا کہ سرکار رسالت کا مقام معجزہ جو ہے وہ جاری رہنے والا ہے تا قیامت، آپ کہہ رہے ہیں قیامت تو معجزات ظاہر ہوں، اب تا قیامت معجزات کا ظاہر ہونا جو ہے اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر کل جو آیت رہ گئی تھی وہ ہم پڑھتے ہیں پھر آج کے موضوع پر۔ کل یہ آیت رہ گئی تھی کہ سورہ حامیم سجدہ آیت 53، ارشاد رب العزت ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم بہت جلد آسمان اور زمین میں، آفاق میں اور خود ان کے نفسوں میں، خود ان کے نفسوں میں آیات دکھاتے رہیں گے۔ آیات دکھاتے رہیں گے۔ کون دکھائے گا؟ ہم دکھائیں گے۔ کہاں دکھائیں گے؟ زمین و آسمان میں دکھائیں گے، ان کے اپنے وجودوں میں دکھائیں گے۔ کب تک دکھائیں گے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے کہ حق یہ ہے۔ اس وقت تک ہم آیتیں دکھائیں گے، اس وقت تک معجزات دکھائیں گے کہ ان پر واضح ہو جائے کہ حق یہ ہے۔ ایک دن آئے گا جب حق واضح ہو جائے گا، جب سوائے حق کے کچھ نہیں ہوگا۔ جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب باطل رہے گا ہی نہیں، صرف حق رہے گا۔ تو جب تک کہ بالکل حق نہ آ جائے، یہ آیتیں جو ہیں وہ حق کو ثابت کرتی رہیں گی۔ تو یہ وہ معجزات ہیں کہ جو آپ رات دن قبر حسین سے، خاک تربت حسین سے، لوازم عزاداری امام حسین سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے اپنے تجربات سے آپ نے خود دیکھے ہیں معجزے کہ یہ مسلسل جو معجزات کا سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا، اور ان معجزات کے ذریعے صورت یہ ہوگی کہ دین حق اور جو بھی پیغام حق ہے وہ باطل سے الگ ہوتا رہے گا، وہ ہمیشہ باطل سے الگ ہوتا رہے گا۔ اور یہ خصوصیت ہے کہ ویسے تو تمام اہل بیت اور اہل بیت کے ساتھ وہ افراد کہ جو حلت بے فنائی کی منزل پر ہیں ان سے معجزات ظاہر ہو سکتے ہیں، لیکن جو مرکز ہے وہ امام حسین کی ذات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ اہتمام کیا کہ واقعہ کربلا کے وقت سے، جیسا کہ کلم بیان کر رہے تھے کہ حبیب معجزے سے آئے، دیگر
اصحاب امیر المومنین معجزے سے بچے رہے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد صورت یہ ہوئی کہ امام کی شہادت کے بعد سے ہی امام کی جتنی بھی نشانیاں تھیں ان سے معجزات ظاہر ہوئے، جس میں سب سے بڑا معجزہ سر حسین کا نوک نیزہ کو تلاوت کرنا۔ تو یہ ہم نے گفتگو کل کی اور پرسوں کی سمیٹ لی، لیکن اب جو چیز ہمیں بیان کرنا ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کے لیے ہم آپ سے تھوڑی سی توجہ بھی چاہیں گے اور تھوڑی تھوڑی تفسیر کریں گے، پوری تفسیر اس کی نہیں ہو پائے گی۔ محمد وآل محمد یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جتنی ہماری گفتگو ہے سب میں نور کا ذکر ہے، اور مومن کے اور نور کے درمیان تعلق کا ذکر ہے، یہ سب آپ پڑھتے ہیں۔ اب ہم کچھ آیتیں پڑھ رہے ہیں، خاص طور سے آج کے لیے یہ 2 آیتیں ہیں سورہ نور کی، 35 اور 36۔ ویسے مسلسل 35، 36، 37 ہیں، 37ویں ہم نے چھوڑ دی کیونکہ بات بہت پھیل جائے گی، تو ہم صرف 2 آیتوں تک رہیں گے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ سماوات آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب اس کی ہم تفصیل بیان کریں گے کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور کیوں، اور بشکل نور، کیفیت نور کو ہم نے اللہ سے تشبیہ کیوں دی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس کے بعد کہا کہ مثل نور ہی کمشکاۃ فیہا مصباح، کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ روشن ہے۔ اللہ کے نور کی مثال کیسی ہے کہ ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ روشن ہے۔ اچھا، طاق میں چراغ روشن ہے، اس کے بعد کیا چیز ہے؟ المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ جو ہے وہ ایک شیشے کے فانوس میں، قندیل میں۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال کیا ہے کہ جیسے ایک طاق ہے اس میں ایک چراغ روشن ہے، اس چراغ کے اوپر ایک قندیل ہے، ایک شیشے کا فانوس ہے۔ کأنہا کوکب دری، اور وہ ایسا ہے جیسے جگمگاتا ہوا ستارہ، وہ قندیل ایسی ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، اور وہ روشن کہے سے ہے؟ زیتون کے مبارک تیل سے روشن، زیتون کے مبارک تیل سے وہ روشن ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، مشرق اور مغرب میں محدود نہیں، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، ایسا لگتا ہے کہ بہت جلدی وہ ایک دم سے بھڑک اٹھے گا، لیکن اس کے بھڑکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں آگ لگائی جائے، آگ چھوئے گی بھی اور وہ بھڑک جائے گا۔
نور علی نور، وہ تو ایک نور کے بعد دوسرا نور، ایک نور پر دوسرا نور، یعنی نور کا سلسلہ ہے، ایک نور کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، نور پر نور، نور پر نور۔ پھر کہا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے کا مطلب کیا؟ یعنی جس میں استحقاق دیکھتا ہے۔ کوئی صاحب استحقاق ایسا نہیں ہے جس کو اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی نہ کرے، ہدایت کرتا ہے اپنے نور کی۔ اچھا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ جو ہے وہ ہر شے کا ہمیشہ سے عالم ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے عالم، ایک چیز ہوتی ہے علیم۔ عالم یہ کہ آپ نے کسی بات کو جان لیا تو آپ اس بات کے عالم ہو گئے، اور علیم یہ کہ ہمیشہ سے آپ جانتے ہیں، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علم آپ سے جڑا۔ تو اللہ علیم ہے۔ اب یہاں پر اس کی تشریح کرنے کے لیے ابھی ہم آگے بڑھیں گے، اور اب آ جائیے دوسری والی آیت کے اوپر کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ چراغ جو ہیں یہ کچھ گھروں میں ہیں، اور وہ گھر وہ ہیں جنہیں اللہ نے بلند کیا، ان گھروں کو اللہ نے رفعت دی ہے، اور ہر شخص پر لازم ہے کہ ان گھروں کی رفعت کو تسلیم کرے۔ اور ان میں جو لوگ رہے ان میں صبح شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ان گھروں میں ذکر خدا ہوتا ہے، یاد خدا ہوتی ہے، اس لیے کہ ان گھروں کے مکین جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دو آیتیں آپ نے سن لی، اس کے بعد والی کو ہم نے چھوڑ دیا کہ زیادہ بات نہ پڑے۔ اچھا، اب یہاں تک بات ہونے کے بعد صورت یہ ہے کہ ان کی تفسیر یہ ایک مجلس میں ممکن نہیں ہے، لیکن بہرحال شروع تو کرنا ہے۔ تو صورت یہ ہے کہ ہم ایک تفسیر تدبر سے، غور و فکر سے، علم سے، مشاہدات سے، معلومات سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کرنا چاہیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ تفسیر جو ہم اس طریقے سے معلوم کرتے ہیں، نکالتے ہیں، وہ ظاہری الفاظ، ظاہری معنوں کو منطبق کرتے ہیں اپنے علوم کائنات کے اوپر۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کسی موقع پر شاید بیان کر چکے یا نہیں کر چکے، تو آئندہ کسی موضوع میں یہ لیں گے یہ چیز کہ ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں کتاب، تو عموماً اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ قرآن۔ اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ، اور نازل کیا ان کے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھیجی۔ جتنے رسول ہیں سب کے ساتھ کتاب بھی بھیجی، میزان بھی بھیجی، سب نے رسولوں کے ساتھ آسمانی کتابیں تو نہیں آئیں، لیکن وہ کتاب کہ جس کا تعلق علم سے ہے،
جیسے جناب عیسیٰ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، میں کتاب لایا ہوں اور نبی قرار دیا، تو کتاب تو لے کے نہیں آئے تھے نا، وہ علم کا نور لے کے آئے تھے۔ تو کتاب کا لفظ جو ہے وہ کتبہ سے یعنی جو لکھا ہوا ہو، تو اس اعتبار سے ہم یا تو کتاب کے معنی علم کا نور اور تکوینی اختیارات دیتے ہیں، وہ تفصیلی بات ہے، ہمیں آج کا موضوع نہیں، بس تھوڑا سا مطلب، اور یا پھر ہم کتاب کا مطلب کتاب قولی دیتے ہیں یعنی کلام الہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جو کلام نازل کیا، ابھی ہم انشاءاللہ پرسوں کی تقریر میں کلام پر بات کریں گے، بہت تفصیلی کریں گے، پہلے نور سمجھ لیں۔ تو کلام جو نازل کیا وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا قول ہے، لیکن اللہ کا قول ہے نا، اور جو پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا فعل ہے، کائنات بھی اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنائی نا۔ تو ایک چیز ہے اللہ کا قول، ایک چیز ہے اللہ کا فعل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے قول اور فعل میں فرق ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کتاب قولی ہے وہ عین مطابق ہے کتاب فعلی کی، یعنی کائنات جو ہے وہ کتاب فعلی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، پوری کائنات اللہ کی کتاب ہے۔ اب یہ ہمارے اس گفتگو کا موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پہ تفصیل نہیں جا رہے ہیں، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگلی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ سورہ روم میں آیت 56 پروردگار عالم نے کہا کہ وہ قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث۔ قیامت کے دن جب پورا مجمع محشر جو ہے وہ جمع ہوگا تو کچھ لوگ ہوں گے جو اس مجمع میں نہیں ہوں گے، باہر ہوں گے، ان کا تعارف کرایا اللہ نے کہ ان کو ایمان بھی دیا گیا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ اوت العلم والایمان، وہ صاحبان علم ہیں، صاحبان ایمان ہیں، وہ اہل محشر سے خطاب کریں گے اور کہیں گے کہ لقد لبثتم فی کتاب اللہ، بے شک تم رہے اللہ کی کتاب میں الی یوم البعث، جب تک کہ قبروں سے اٹھنے کا وقت نہیں آیا۔ تو تم عالم دنیا اور عالم برزخ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ بس اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ تو کہا، تو ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ پوری کائنات کتاب الہی ہے، لہذا پوری کائنات کا مشاہدہ کر کے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے علم کائنات سے، دنیا کے علوم سے، کہ ہمارے پاس ایسٹرانومی کا علم ہے، ہمارے پاس سمندروں کا علم ہے، ہمارے پاس جیولوجی کا علم ہے، ہمارے پاس جتنی کائنات میں پروردگار عالم نے چیزیں بیان کی ہیں، اس کے علم کو بنیاد بنا کے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، یہ مطلب ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو علم بنا کے آپ قرآن کی تفسیر کریں گے تو یہ تفسیر ایک الگ چیز ہے۔ ایک تفسیر وہ ہوتی ہے جو ہم اہل بیت سے حاصل کرنے والی روایات پر کرتے ہیں، کہ اس آیت کے لیے اہل بیت نے کیا بیان کیا، یہاں پر اس آیت کا مصداق کیا بیان کیا، یہاں اس لفظ کے معنی کیا بیان کیے، تو وہ ایک الگ تفسیر ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو تھوڑی سی تفسیر کریں گے آفاقی، عقلی، اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے روایات کے اوپر، ٹھیک ہے۔
یہ سمجھ میں آ گئی نا بات آپ کی؟ بہت ہم نے دقیق بات آپ کو سمجھائی. تو اب دیکھیے، جب ہم نے کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، لفظ نور جو ہے اس کے لیے ابھی ہم آگے جا کے اس سلسلے میں بہت تفصیلی گفتگو کریں گے جب ہم کلام الہی کو بات کریں گے. لیکن ابھی اتنی بات آپ سمجھ لیں کہ قرآن میں اور احادیث میں، قرآن اور احادیث میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ بہت وسیع ہے، بہت زیادہ باتیں بیان کی. ان بہت زیادہ باتوں میں عالم برزخ کا ذکر ہے، عالم آخرت کا ذکر ہے. اب ہم نے دنیا میں نہ عالم آخرت دیکھی نہ عالم برزخ دیکھا، خاص طور سے عالم آخرت. برزخ کو تھوڑی دیر کے لیے جانے بھی ہیں، اس کا مختصر عالم آخرت. اب عالم آخرت کی چیزیں تو ہم نے دیکھی نہیں، اور قرآن میں اس کا ذکر. تو نتیجہ یہ ہے کہ جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ان کے لغت میں معنی کچھ اور ہیں، ڈکشنری میں تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور اللہ نے اس کو کچھ اور معنی پہنا دیے. تو یہ معصوم ہی بتا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی؟ تفصیل میں اس کی ہم بات میں جائیں. تو اب ہم نے کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. ہم نور کے معنی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو اللہ روشنی. تو کیا اللہ روشنی ہے؟ روشنی تو نہیں ہے نا. روشنی کا تو خالق ہے، خود روشنی تھوڑی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پورا نظام کائنات جو ہے وہ ایک توازن کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے. تمام اجرام فلکی اپنے محوروں پر اپنی رفتار سے گردش کر رہے ہیں، اور ذرہ برابر ان کے توازن میں فرق نہیں آتا. یعنی کہ ذرا سا بھی توازن میں فرق آ جائے اور ایک کوئی اجرام فلکی، کوئی ایک ستارہ جو ہے وہ اپنے محور سے ہٹ جائے تو کشش کی قوت اس کو کسی اور طرف کھینچ لے گی، کہیں اور جا کے وہ ٹکرا جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ جس نظام شمسی سے اس کا تعلق ہے وہ نظام شمسی دھرم برہم ہو جائے گا. جب وہ نظام شمسی بیچ سے نکلے گا تو اس نظام شمسی کی وجہ سے باقی نظام ٹھہرے گئے، وہ سب دھرم برہم ہو جائیں گے. پوری کی پوری کہکشائیں جن میں اربوں خربوں سورج ہیں، ایک سے دوسرا ٹکا ہوا ہے، دوسرے سے پہلا ٹکا ہوا ہے، اس سے وہ ٹھہرا ہوا ہے، اس سے وہ ٹھہرا ہوا ہے، بیچ سے ایک کو نکالو سب گڑبڑ ہو جائے گی. تو اب یہ پورا نظام جس قوت کشش و دفع سے ٹھہرا ہوا ہے وہ اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ امر الہی درمیان میں ہے. اگر اللہ کا امر درمیان سے نکال دیا جائے، ہماری ذرا سی دیر میں ٹریفک جو ہے اگر ایک سگنل بند ہو جائے تو سارا ٹریفک جام ہو جاتا ہے. جہاں کھربوں ستارے اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہوں اس میں ٹریفک جام کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پروردگار عالم کی صفت ہے کہ وہ قیوم ہے. تو اس کی تجلی قیومی جو ہے وہ اتنی حاوی ہے پوری کائنات پر کہ کائنات اپنے قیام سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. تو اب یہ جو پروردگار عالم کی قیومی کی تجلی ہے یہ اللہ کا وہ نور ہے کہ جو کائنات کو سنبھالے ہوئے. تو اس اعتبار سے ہم نے کہا کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ
زمین و آسمان کا نور ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو چیزیں ہمیں مزید بیان کرنا ہے بس ہم وہی بیان کریں گے تاکہ ساری چیزیں نہ آئیں، بات بہت پھیل جائے گی۔ اچھا، اب اگر ہم ایک مرتبہ آ جائیں کہ ہم معصوم سے سوال کیا گیا کہ جب ہم نے کہا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، تو یہاں پروردگار اعظم کی کون سی ایسی صفت ہے کہ جو احاطہ کیے ہوئے ہے کائنات پر، زمین و آسمان پر؟ تو امام نے کہا کہ اللہ کی صفت ہادی، اللہ کا ہادی ہونا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیے، جناب موسیٰ نے اور جناب ہارون نے فرعون کے سامنے، جب فرعون نے کہا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا اعلیٰ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو ویسا پیدا کیا جیسا اس کو ہونا چاہیے اور پھر اس کی ہدایت کی۔ اب یہاں ہم جو تفصیل اس کی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی شے اللہ نے خلق کر کے، اللہ نے کوئی شے بے مقصد خلق نہیں کی، جو شے خلق کی اس کو ایک مقصد کے تحت خلق ہوا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شے عالم موجودات میں وجود پائے اور کسی مقصد کے تحت وجود پائے اور اپنے مقصد سے بے خبر ہو؟ اس کو اپنا مقصد معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی صفت ہدایت ہے۔ اب ہر شے اپنے مقام پر اپنا راستہ جانتی ہے، ہر ستارہ جانتا ہے کہ اسے کہاں ہونا چاہیے، ہر سیارہ جانتا ہے کہ کس رفتار سے کیسے گھومے۔ تو یہ ہدایت کرنے والا اگر اس کو ہدایت کے ساتھ پیدا نہ کرتا تو وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کرتی۔ تو امام نے کہا ہادی ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو گفتگو ہے وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم کر لیں گے آج، حالانکہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم تقریر نہ کریں، بس بہت سے سنائیں، مگر بہرحال وہ کچھ نہ کچھ تو بات کرنا پڑ جاتی ہے۔ تو اب ہمیں دوسرے آگے جب ہم بڑھتے ہیں کہ اس آیت کے لیے پہلی چیز کیا کہی کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی اللہ کی ہدایت مقصد تخلیق جو ہے اس نے ہر شے کو اپنی جگہ باقی رکھا ہوا ہے، اللہ ہادی ہے۔ اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک طاق ہو، اس طاق میں چراغ روشن ہو، اس چراغ کے اوپر شیشے کی قندیل ہو اور وہ قندیل کوكب دری کی طرح چمکتی ہو اور وہ چراغ زیتون کے تیل سے جلتا ہو۔ تو اب سب کی تفسیر بھی آج ہم نہیں بیان کریں گے، ایک کے اوپر آ جائیں۔ تو امام سے جب پوچھا گیا، اور یہ کئی اماموں سے روایت ہے کہ یہ مشکات کیا چیز ہے، مشکات کیا چیز ہے، کہ اللہ کے نور کی مثال مشکات کی ہے۔ تو امام نے کہا کہ مشکات قلب محمد ہے۔ اور مشکات قلب محمد ہے، اور اس میں جو نور ہے وہ نور نبوت ہے، نور علم ہے، علم کا نور ہے، اور وہ علم جو ہے وہ نور نبوت ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ کوكب دری جو ہے، جو اس مشکات کے گرد ہے، وہ گواہ ہے اس نبوت کا،
من عنده علم الکتاب کی منزل پر وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ جو بات ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بھڑک جائے گا، علم پھیل جائے گا بغیر آگ کو مس کیے ہوئے، وہ سرکار رسالت کے علوم کے دروازے ہیں. اور جب کہا کہ نور پر نور، نور پر نور، تو کہا ایک امام کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. بہرحال یہ ہر امام جو ہے وہ اس ہدایت کا ضامن ہے جو اللہ کی طرف سے. تو آج ہم اس کی اتنی تفصیل پر اکتفا کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل اس کو کسی حد تک بڑھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اتنا ہی رکھیں گے کہ 8ویں محرم تک ہم اس کے بعد والا جو ہمارا مرحلہ ہے جس میں ہم نے بعض آیات جو سرکار رسالت کے بارے میں ہیں ان پر گفتگو کی ہے. تو آج یہاں پر رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اب کیونکہ عشرہ محرم کافی حد تک گزر چکا اور اب ہمیں پرسہ دینا ہے شہزادی کونین کو ان کے گھر کے بچوں کا. آپ کو معلوم ہے کہ ذات گرامی سید الشہداء ایک منفرد ذات ہے. پروردگار عالم نے جہاں آپ کو بہت سے منفرد شرف عطا کیے ہیں، وہاں ایک شرف یہ بھی ہے کہ امامت آپ کی نسل میں، اور آپ کے بعد آنے والے 9 امام آپ کی نسل میں ہیں. اور دوسری طرف آپ کی ازواج کو الگ الگ شرف بخشے. تو جناب شہر بانو وہ زوجہ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ 9 ائمہ معصومین کی ماں، 9 ائمہ معصومین کی ماں ہیں جناب شہر بانو. جناب ام رباب کو اللہ نے عجیب شرف بخشا، 2 بچے عطا کیے، اور جو محضر شہادت میں منفرد شہید ہے وہ رباب کا چشمہ ہے. اور اسرائے کربلا میں جو بچی اسیروں میں سب سے زیادہ ممتاز ہے وہ رباب کی بچی ہے. اور ایک عظیم شرف جو امام حسین کے لیے تھا کہ آپ کو اتنا تعلق ہے پیغمبر اسلام سے کہ ایک بیٹا پروردگار عالم نے عطا کیا کہ جو صورت و سیرت میں شبیہ رسول ہے. یہ شرف رکھا جناب ام لیلہ کے لیے کہ شبیہ رسول ام لیلہ میں آئے. کربلا کی 9 ماؤں میں جناب ام لیلہ ایک ایسی ماں ہیں کہ جن کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں خاندان غیر سے ہوں، لہذا میرے فرزند کی قربانی میں دیر نہیں ہونا چاہیے، سب سے پہلے میرا فرزند قربان. اور کہا یہی جاتا ہے کہ شب عاشور ام لیلہ رات بھر علی اکبر کی زلفیں سلجھاتی رہی، ہاتھ میں شمع لیے شبیہ پیغمبر کی زیارت کرتی رہی، اور بار بار یہی کہتی تھی کہ بیٹا تم دیر نہ کرنا، بیٹا تم سب سے پہلے چلے جانا. کربلا کی ہر ماں کا
ایک اپنا مقام ہے. جناب ام لیلہ ایک خاص مقام کی حامل ہے، اور جب ایک مرتبہ تمام اصحاب و انصار شہید ہو گئے، اور اب یہ فریضہ شہادت جو ہے وہ خاندان رسالت میں آیا. ایک بات ہم اکثر اس تاریخ کو، محرم کی 5ویں تاریخ کو کہتے ہیں، آج بھی اس کو دوہرا دیں کہ کربلا کے جتنے شہید میدان میں جاتے تھے اور امام سے اجازت مانگتے تھے، تو امام ہر شہید کو اجازت دیتے وقت سورہ احزاب کی 23ویں آیت پڑھتے تھے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. المومنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا. کچھ تو وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ انتظار میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے عہد میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ آیت پڑھ کے ہر شہید کو رخصت کرتے تھے، ہر شہید کو یہی آیت پڑھ کے رخصت کرتے تھے. لیکن جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے تو یا تو امام نے ایک آیت کا اضافہ کیا یا یہی آیت پڑھی. جب جناب علی اکبر جا رہے تھے تو امام نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی تھی، اور وہ آیت یہ تھی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں 18 بنی ہاشم شہید ہوئے امام حسین سمیت. ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو جناب ابو طالب کی اولاد تھا. سب ابو طالب کے بچے. ابو طالب کون ہے؟ عمران ابن عبد المطلب. اللہ نے مصطفیٰ کیا آل عمران کو، تو اب آل عمران میدان میں جا رہی تھی، اور آل عمران کا میدان میں جانا کچھ عجیب انداز کا تھا. ایک مرتبہ تمام بنی ہاشم کے شہداء سامنے کھڑے تھے، مولا ہمیں اجازت، مولا ہمیں اجازت. بیویاں تیار ہیں کہ ہمارا بچہ پہلے چلا جائے، لیکن حسین نے کہا کہ پہلا امتحان قلب حسین کا. تقدم ولدی، بیٹا تم جاؤ. اب حسین نے کیسے رخصت کیا، زینب نے کیسے رخصت کیا، یہ ہم اس وقت نہیں بیان کر پائیں گے. صرف اتنا سن لیں کہ مقاتل یہ بیان کرتے ہیں، اور خاص طور سے راوی کہتا ہے کہ ہر شہید کی رخصت میں نے دیکھی، لیکن ایک رخصت علی اکبر اور ایک رخصت عباس نہ نکلی. جب علی اکبر نکل رہے تھے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، بار بار علی اکبر باہر آتے تھے اور جاتے تھے. کتنا یہ بچہ عزیز تھا اہل حرم کو. ظاہر ہے کہ جو عاشقان رسول تھے ان کے لیے شبیہ رسول کی قدر وہی جانتے تھے. حسین نے کہا تھا کہ بیٹا علی اکبر، جب مجھے نانا یاد آتے تھے میں تم کو دیکھتا، اور اگر کبھی مدینے میں کوئی باہر کا شخص آ گیا جس نے رسول کی زیارت کی ہو اور اس نے سنا کہ حسین ابن علی کا ایک بچہ رسول سے مشابہ ہے، تو جس کو رسول سے محبت ہوتی تھی وہ علی اکبر کو دیکھنے آتا تھا. ہوئے پیدا تو صورت دیکھنے ہر شیخ و شاب آیا، جوانی ان کو کیا ہی مدینے پر کباب آیا.
اب جب وہ زیارت کرتا تھا اور اس کو رسول یاد آتے تھے تو ایک مرتبہ وہ گریا کرتا تھا، تو حسین اس سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ، اگر تمہارے گھر میں کوئی ایسا بچہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہتا تھا کہ یہ شفیع رسول ہے، میں اس کا قربان ہو جاؤں۔ اور جب کہتے تھے کہ اگر اس بچے کو کوئی کانٹا چبھ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہتا تھا کہ میں حسرت کروں گا کاش یہ کانٹا میری آنکھ میں چبھ جاتا، اس بچے کے نہ چبھتا۔ تو کہا تم تصور کرو جب کربلا میں اس کو خون میں تڑپتا ہوا دیکھوں تو میرے کو کیا گزرے گی؟ علی اکبر میدان میں گئے۔ تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ جناب ام لیلہ کو یہ حسرت ہوئی کہ میرا بیٹا اب واپس نہیں آنے والا ہے، اللہ سے دعا کی پروردگار ایک دفعہ مجھے بیٹے کی شکل اور دکھا دے۔ علی اکبر واپس آئے، چاہا کہ حسین سے پوچھیں کہ بابا میری جنگ آپ کو پسند آئی، بابا میرا جہاد پسند آیا، آپ نے میری جنگ کو قبول کیا؟ کہا بابا میری جنگ دیکھی؟ کہا بیٹا کیوں نہ ہو، تم علی کے فرزند ہو۔ کہا کہ بابا پیاس مارے دے رہی ہے، اگر کہیں تھوڑا سا پانی مل جاتا تو آپ میری جنگ دیکھتے۔ کہا بیٹا بس تمہیں سامنے کوثر سیراب کریں گے، اب دیر نہ کرو۔ ایک مرتبہ اب علی اکبر زخمی ہو کے گرے، سینے میں برچھی پیوست تھی، آواز دی بابا علی اکبر کا آخری سلام لے لیں۔ بس یہ سننا تھا کہ حسین میدان کی طرف اس طرح جا رہے تھے کہ آواز دے رہے تھے بیٹا علی اکبر مجھے پکارتے رہو، بیٹا علی اکبر مجھے آواز دیتے رہو، میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، میں تمہاری آواز پر تم تک پہنچ جاؤں۔ جب ایک مرتبہ لاش کے قریب پہنچے تو بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل علی اکبر تک پہنچے، اور ایک مرتبہ جب علی اکبر کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا، سینے سے برچھی نکالی، برچھی تو نکل آئی لیکن علی اکبر کا دم میں نکل گیا۔ اب یہ محبت ہے حسین کی کہ دل یہ چاہتا ہے کہ میں خود علی اکبر کی لاش اٹھاؤں۔ اب ضعیف باپ اور کمر ٹوٹی ہوئی، آنکھوں میں روشنی نہیں، خدا جانے کس طرح لاش علی اکبر قبول فرما، ہمارے گناہوں پر رحم کر، مردوں کی مغفرت فرما، وفاداری سید الشہداء کو شامل شوقت دے۔ پروردگار جہاں جہاں غدارہ امام حسین ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس طرح غم حسین کریں تھے ماتم حسین۔
اپنے پیغمبر